तबारक व ताला के बबरकत नाम से इब्तिदा है जो दिलों के राजों से खूब वाकिफ है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन SGA स्टोरीज। दोस्तों, आज हम आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बाइबल यानी इंजील के मुताबिक सुनाने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र इंजील में कैसे बयान हुआ है। बेशक ये बात दुरुस्त है कि इंजील में बहुत से ऐसे वाक़ियात हैं जिनका इस्लाम या कुरान में जिक्र नहीं हुआ, इसलिए पहले हम आपको बाइबल के मुताबिक सुनाएंगे, फिर आखिर में वो सारे वाक़ियात भी बता देंगे कि जिनका जिक्र बाइबल यानी इंजील में तो आया है, लेकिन उनका जिक्र कुरान मजीद जैसी मुकद्दस, पाक और लारैब किताब में नहीं आया। खैर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बाइबल यानी इंजील के मुताबिक सुनते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बाइबल मुकद्दस पैदाइश बाब 30 ता 50 में बयान किया गया है। ये कहानी निहायत दिलचस्प, सबक आमोज और इंसानी जज्बात, हसद, मोहब्बत, अफूतर गुजर और खुदा की तदबीर को वाज़ेह करती है। आइए मुकम्मल किस्सा सुनते हैं। जनाबे हजरत याकूब की दो बीवियां थीं, राहील और लैया। याकूब की दिल की महबूबा राहील थी, लेकिन शुरू में लैया के साथ हजरत याकूब की शादी हुई थी। लैया को खुदा ने ज्यादा औलाद दी थी क्योंकि याकूब की मोहब्बत राहील के लिए ज्यादा थी। इससे राहील को हसद महसूस हुआ क्योंकि वो बांझ थी और अपनी बहन की तरह औलाद पैदा नहीं कर पा रही थी। राहील ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से फरियाद की, मुझे बच्चे दो वरना मैं मर जाऊंगी। हजरत याकूब ने कहा कि ये खुदा का काम है और मैं इसे बच्चे कैसे दे सकता हूँ। जब खुदा चाहेगा तो वो तुम्हें बच्चे अदा कर देगा। राहील ने अपनी खादमा बिलहा को हजरत याकूब के पास भेजा ताकि इसके जरिए वो औलाद हासिल कर सके। अब बिलहा के दो बेटे हुए और उनका नाम दान और नफ्ताली रखा गया। राहील ने कहा कि खुदा ने इसकी सुन ली और इसे फतह दी। जब लैया ने देखा कि इसके मजीद बच्चे नहीं हो रहे तो इसने भी अपनी खादिमा जुल्फा को याकूब के पास भेजा। जुल्फा के भी दो बेटे हुए जिनका नाम जाद और आशिर रखा गया। कहते हैं कि एक दिन लिया का बड़ा बेटा रोबिन खेतों में गया और मैंड्रिक्स यानी खास किस्म के पौधे ले आया। राहील ने लैया से वो पौधे मांग लिए और लैया ने शर्त रखी कि याकूब इस रात इसके साथ रहेगा। खुदा ने लैया की सुन ली और इसके मजीद दो बेटे हुए जिनका नाम आशकार और जबूलून रखा गया और साथ में एक बेटी भी पैदा हुई और उसका नाम दीना रखा गया। आखिरकार खुदा ने राहील की दुआ भी सुन ली और वो हामिला हुई। इसने एक बेटा पैदा किया जिसका नाम हजरत यूसुफ रखा गया। राहील ने कहा कि खुदा ने इसकी बेइज्जती दूर की और इसे भी औलाद दे दी है। जब हजरत यूसुफ पैदा हुआ, याकूब ने अपने ससुर लाबान से कहा कि वो अपने खानदान को लेकर अपने वतन जाना चाहते हैं। लाबान ने हजरत याकूब को रोकने की कोशिश की और लाबान कहने लगा वो रहने के इवज इसे उजरत दे सकता है। हजरत याकूब ने कहा कि वो लाबान की बकरियों और भेड़ों में से सिर्फ वो लेगा जो धब्बेदार या धारीदार हों। लाबान ने याकूब के इस फैसले को कबूल कर लिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक खास तरकीब इस्तेमाल की ताकि इसकी बकरियां और भेड़ें ज्यादा धब्बेदार और धारीदार पैदा हों। खुदा ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को कामयाबी अता की और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जानवर बढ़ते गए जबकि लाबान के जानवर कम होते गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की मदद से एक अमीर आदमी बन गए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारी बकरियां, भेड़ें, ऊंट, गधे और खादिम हो गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मामू लाबान ने हजरत याकूब को अपने साथ उस वक्त ठहराया था जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने भाई ईसू। अब यहाँ ये वजाहत सुन लें कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और ईसू दोनों आपस में भाई थे।
بائبل کے مطابق حضرت یعقوب اور آپ کے بھائی میں وراثت کی وجہ سے ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، اور پھر بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی آپ کی جان کے پیچھے پڑ گئے۔ اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس آئے۔ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بھائی کی ملاقات بھی ہوئی اور دونوں نے آپس میں صلح بھی کر لی۔ یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بائبل کے مطابق اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ خیر، حضرت عیسیٰ کے غصے سے بچنے کے لیے حضرت یعقوب کنعان سے ہاران فرار ہو گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی لابان کی بیٹیوں لیہ اور رحیل سے ہوئی تھی، اور ان کے 11 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لابان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ وہ ان کے لیے محنت کریں گے اور بدلے میں ان کے مال میں اضافہ ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لابان کے ساتھ 20 سال تک کام کیا۔ پہلے 14 سال حضرت یعقوب علیہ السلام نے لابان کی بیٹیوں لیہ اور راحیل کے لیے کام کیا، اور پھر 6 سال اپنے مال و اسباب کے لیے۔ اب لابان نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اجرت کئی بار تبدیل کی اور ہمیشہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محنت کی بدولت لابان کی دولت میں بہت اضافہ ہوا، اور لابان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑھتے ہوئے مال و اسباب کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت یعقوب کو یہ احساس ہو گیا کہ لابان اور اس کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے خوش نہیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے چہرے سے صاف پڑھ سکتے تھے کہ وہ انہیں ناپسند کرنے لگے ہیں۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ وہ اپنے وطن واپس لوٹ جائیں، جہاں حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اور آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکونت اختیار کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے اور حضرت یعقوب کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب نے لابان کی حسد اور نفرت کو محسوس کرتے ہوئے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مشورہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیویوں لیہ اور راحیل کو اپنے ساتھ بٹھا کر لابان کے افعال اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں اطلاع دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ کس طرح لابان نے بار بار حضرت یعقوب کی اجرت تبدیل کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کی حفاظت کی اور ان کے مال میں برکت ڈالی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں انہیں واپس وطن جانے کا حکم دیا ہے۔ لیہ اور راحیل نے اپنے والد کے افعال کا ذکر کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ساتھ دینے کا عزم ظاہر کیا اور کہا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے وہی ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کے وقت اپنے خاندان، بچوں اور مال و اسباب کے ساتھ لابان کے گھر سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے تمام مال مویشی اور جائیداد کو جمع کیا اور بغیر لابان کو اطلاع دیے حران سے روانہ ہو گئے۔ اس دوران راحیل نے اپنے والد لابان کے گھر سے اس کے بت چرا لیے تھے، جو کہ لابان کے لیے ایک بہت بڑی توہین تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی راہ چلتے رہے۔ ایک بار پھر سن لیں کہ یہ واقعہ یہاں پر بائبل کے مطابق بیان کیا جا رہا ہے۔ خیر، 3 دن بعد لابان کو خبر ملی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے رشتہ داروں کو لے کر یہاں سے جا چکے ہیں۔ لابان نے اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لیا اور حضرت یعقوب کا پیچھا کرنے لگا، اور 7 دن کی مسافت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو گلعاد کے علاقے میں جا لیا۔ اس رات اللہ نے لابان کو خواب میں تنبیہ کی کہ وہ حضرت یعقوب کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرے اور نہ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچائے۔ صبح ہوتے ہی لابان نے حضرت یعقوب سے ملاقات کی اور ان پر الزام لگایا کہ حضرت یعقوب ان کے بت چرا کر لے آئے ہیں اور بغیر اطلاع دیے وہاں سے چلے آئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لابان سے کہا کہ وہ خوف کی وجہ سے بغیر اطلاع دیے چلے آئے ہیں،
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لابان انہیں روکنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ لابان کے بت ہم نے نہیں چرائے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس وہ بت ملیں گے جو آپ کے پاس سے چوری ہوئے ہیں تو وہ شخص مرنے کے لائق ہوگا اور اس کو سزا کے طور پر موت دی جائے گی۔ لابان نے حضرت یعقوب کے خیمے، لیاہ کے خیمے اور آخر میں راحیل کے خیمے کی تلاشی لی۔ راحیل نے چونکہ وہ بت چرا لیے تھے، راحیل نے بتوں کو اپنے اونٹ کے کچاوے میں چھپا رکھا اور ان پر خود بیٹھ گئی۔ جب لابان نے ان سے اٹھنے کو کہا تو انہوں نے معذرت کی اور وہ اپنی ماہواری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتی۔ لابان کو بت نہ مل سکے اور اس نے اپنا الزام واپس لے لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لابان سے سخت الفاظ میں اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ کہنے لگے۔ حضرت یعقوب نے لابان سے یہ کہا کہ میں نے اس کے ساتھ بددیانتی نہیں کی، حالانکہ لابان نے بار بار میری اجرت تبدیل کی ہے اور میرے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے میرا ساتھ نہ دیا ہوتا تو لابان مجھے خالی ہاتھ واپس بھیجتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے سسر لابان کے درمیان کشیدگی کے بعد یہ بات طے پائی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ انہوں نے ایک پتھر کو ستون کے طور پر کھڑا کیا اور اسے گواہ بنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خاندان کے افراد کو کہا کہ وہ پتھر جمع کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سسر لابان نے اس پتھر کے ڈھیر کو یجار سہدوتا یعنی گواہی کا ڈھیر کہا۔ یجار سہدوتا ارامی زبان کا لفظ ہے اور اس کو عبرانی زبان میں جلیل بھی کہا گیا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے مصفا کہا۔ مصفا عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب نگرانی کی جگہ یا پہرے کی جگہ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور گواہی کی علامت تھی۔ لابان اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے نام پر قسم کھائی کہ وہ ایک دوسرے کی حدود کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف بدسلوکی کریں گے۔ انہوں نے قربانی کی اور مل کر کھانا کھایا، جس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سسر لابان نے اپنی بیٹیوں اور نواسوں کو دعائیں دے کر رخصت کیا۔ لابان اپنے راستے حران کی طرف روانہ ہوا اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ اپنے والدین کے وطن کنعان کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ سفر حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اب ایک بڑے خاندان کے سربراہ اور ایک مالدار شخص تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک طویل عرصے کے بعد اپنے بھائی عیسو سے ملاقات کے لیے واپس وطن جا رہے تھے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان کافی عرصہ پہلے ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اب اس بات کا خوف تھا کہ عیسو اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ واقعہ آپ بائبل کے مطابق سن رہے ہیں۔ راستے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرشتوں کا ایک لشکر دیکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس جگہ کا نام مہنائم یعنی 2 لشکر رکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس جگہ کا نام مہنائم اس لیے رکھا کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس جگہ پر 2 کیمپ دیکھے، 2 لشکر دیکھے۔ ایک کیمپ اپنا حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا اور دوسرا خدا تعالیٰ کے فرشتوں کا تھا۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور حفاظت کا احساس ہوا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حوصلہ اور تسلی دینے کا سبب بنی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے قاصدوں کو عیسو کے پاس بھیجا تاکہ اسے خبر دے سکے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام واپس آ رہے ہیں، اور اس کی ناراضگی کو کم کرنے کے لیے حضرت یعقوب نے اپنے بھیجے گئے پیغام میں بہت عاجزی ظاہر کی۔ قاصدوں نے واپس آ کر بتایا کہ عیسو 400 آدمیوں کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ حد تک پریشان ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خاندان اور مال و دولت کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا تاکہ اگر عیسو ایک گروہ پر حملہ کرے تو دوسرا گروہ بچ جائے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اسے عیسو کے غصے سے بچائے اور عرض کرنے لگے کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری نسل کو آگے بڑھاؤں گا،
یا اللہ اب میری حفاظت کرنا اور میری نسل کو آگے بڑھانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عیسو کا دل جیتنے کے لیے اپنے مویشیوں کے مختلف ریوڑ، جن میں بکریاں، بھیڑیں، اونٹ، گائیں اور گدھے شامل تھے، تحفے کے طور پر بھیجے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خادموں کو تاکید کی کہ جب وہ عیسو سے ملیں تو اس سے کہیں کہ یہ تحفے حضرت یعقوب نے بھیجے ہیں۔ اسی رات حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو ایک دریا کے پار لے گئے اور خود تنہا رہ گئے۔ اچانک ایک شخص جو دراصل اللہ تعالیٰ کا فرشتہ تھا آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کشتی لڑنے لگا۔ یہ کشتی رات بھر جاری رہی۔ جب صبح ہوئی تو فرشتے نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ران کی نس کو چھوا، جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ران میں درد ہونے لگا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرشتے کو جانے نہیں دیا اور آپ فرمانے لگے کہ جب تک وہ اسے برکت نہ دے گا وہ اسے جانے نہیں دے گا۔ فرشتے نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تبدیل کر کے اسرائیل رکھ دیا، جس کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جد و جہد کرنے والا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا آغاز تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس جگہ کا نام فنیعیل یعنی خدا کا چہرہ رکھا۔ یہ واقعہ آپ بائبل کے مطابق سن رہے ہیں۔ اگلی صبح یعقوب نے عیسو کے قریب پہنچتے ہی 7 مرتبہ جھک کر سلام کیا، جو کہ اس کے احترام اور عاجزی کا مظاہرہ تھا۔ عیسو جو کہ یعقوب کے جھکنے کے باوجود بے صبری سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، دوڑ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے گلے مل گیا۔ دونوں بھائیوں کی یہ ملاقات نہایت جذباتی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر روئے، جس سے برسوں کی دشمنی اور غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ لمحہ خدا کے فضل کی ایک واضح ثبوت اور دلیل تھی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام عیسو کے رد عمل کے بارے میں بہت فکر مند تھے۔ عیسو نے جب حضرت یعقوب کے تحائف کے بارے میں پوچھا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس کی طرف سے عیسو کی عنایت کے جواب میں ہیں، تاکہ عیسو کا دل نرم ہو جائے۔ عیسو نے جواب دیا کہ اسے ان تحائف کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے اصرار اور عاجزی کے باعث عیسو نے آخر کار تحائف قبول کر لیے۔ عیسو نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی تاکہ دونوں بھائی اکٹھے سفر کریں، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے معذرت کر لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس کے ساتھ چھوٹے بچے، دودھ پلانے والے جانور اور مال مویشی ہیں، جو کہ عیسو کے ساتھ تیز رفتاری سے سفر نہیں کر سکتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ آپ آہستہ آہستہ چل کر عیسو کے پاس پہنچ آئیں گے۔ عیسو نے پھر بھی یعقوب کو اپنے چند آدمی ساتھ لے جانے کی پیشکش کی تاکہ وہ آپ کی مدد کر سکیں، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس پیشکش کو بھی مؤدبانہ طور پر رد کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مقصد اپنے خاندان کی حفاظت اور انہیں کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے محفوظ رکھنا تھا۔ اس کے بعد عیسو اپنے گھر سعیر کی طرف واپس چلا گیا۔ عیسو کے واپس جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے سکات نامی جگہ پر قیام کیا۔ وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے ایک گھر بھی بنایا اور اپنے مویشیوں کے لیے جھونپڑیاں بھی تیار کیں۔ سکات کا مطلب ہے جھونپڑیاں، اور اسی مناسبت سے اس جگہ کا نام بھی رکھا گیا۔ یہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا اور کنعان کی سرزمین میں سلام نامی شہر میں پہنچے۔ سلام کے شہر میں پہنچنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں زمین کا ایک حصہ خرید لیا اور وہاں اپنے خیمے لگا لیے۔ یہ زمین حمور کے بیٹوں سے 100 چاندی کے سکے دے کر خریدی گئی تھی۔ یہ وہی حمور ہے جو شکیم کا والد تھا، جو بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ ایک اہم واقعے کا حصہ بنتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک قربان گاہ بنائی اور اس کا نام ایل الوہ اسرائیل رکھ دیا۔ اس بات کا مطلب یہ بنتا تھا خدا اسرائیل کا خدا۔ اس قربان گاہ کا مقصد خدا کا شکر ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت و برکت کے لیے شکر گزاری کا نہایت بڑا اظہار تھا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور حمور کے بیٹے شکیم کا واقعہ ہوا، جو کہ بائبل میں تفصیل کے ساتھ درج ہے۔
لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور وہ واقعہ اگر پھر کبھی ضرورت پڑی تو پھر کسی ویڈیو میں سنا دیں گے اور وہاں پر ایک قربان گاہ بنائیں۔ اب بیت ایل وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرشتوں کے خواب دیکھے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی تھی، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دوبارہ اس مقدس مقام پر جائیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے سامنے وقف کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بات فوراً مان لی اور اپنے خاندان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ موجود غیر معبودوں کے بتوں کو چھوڑ دیں، اپنے کپڑے بدلیں اور پاک صاف ہو جائیں تاکہ وہ بیت ایل جا سکیں اور خدا کی عبادت کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ وہ ان بتوں کو دفن کر دیں جو ان کے درمیان گناہ اور بیرا روی کا سبب بن سکتے ہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خاندان کے تمام بتوں اور جھوٹی عبادت کی تمام اشیاء کو لیا اور انہیں ایک درخت کے نیچے دفن کر دیا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کا سارا خاندان بیت ایل کی طرف لوٹ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کا خاندان جب بیت ایل کی طرف جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آس پاس کے شہروں کے لوگوں کے دلوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہیبت پیدا کر دی تھی تاکہ کوئی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی اور اللہ تعالیٰ کے تحفظ کی ایک مثال تھی کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کی تکمیل فرماتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے اور اپنے لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیت ایل میں کچھ عرصہ رہے اور یہاں پر کچھ واقعات بھی ہوئے اور ان کا ذکر ہم انشاءاللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بائبل کے مطابق اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ یہاں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بیت ایل سے روانگی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان افراطہ جو کہ بیت اللحم بھی کہلاتا ہے اس جانب سفر کرنے لگا۔ بیت ایل سے روانگی کے سفر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی راحیل جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبوب بیوی تھی دوبارہ سے حاملہ ہوئی اور اس بار بچے کی پیدائش کے دوران شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئیں۔ راحیل کو زچگی کے دوران جان کا خطرہ لاحق ہوا مگر آپ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ مرنے سے پہلے راحیل نے اپنے اس بیٹے کا نام بنونی رکھا جس کا مطلب تھا کہ میرے دکھ کا بیٹا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنونی نام تبدیل کر کے بن یامین رکھ دیا جس کا مطلب تھا دائیں ہاتھ کا بیٹا یا خوشی کا بیٹا۔ خیر راحیل کی موت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت بڑا صدمہ پہنچا کیونکہ وہ آپ کی محبوب بیوی تھی۔ اس بیت اللحم کے قریب ہی دفن کیا گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کی قبر پر ایک یادگار ستون قائم کیا جو آج بھی راحیل کی قبر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ خیر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جو کہ بعد میں اسرائیل کے 12 قبائل کے سردار بنے۔ ان بیٹوں کے نام یہ ہیں: روبن، شمعون، لاوی، یہودا، اسکار، زبولون، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین علیہ السلام، دان، نفتالی، جاد اور عاشر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اس کی زندگی اور آپ کے خاندان کی کہانی کا ایک بہت اہم حصہ ہیں کیونکہ آپ کے بیٹوں کی نسل سے اسرائیل کی قوم کی بنیاد رکھی گئی۔ خیر آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد اسحاق کے پاس ممری یعنی کریت اربا جو کہ حبرون کہلاتا ہے وہاں پہنچے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی زندگی کے بڑے حصے گزارے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو اس وقت 180 سال کے تھے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بھائی عیسو نے اپنے والد حضرت اسحاق کی وفات کے بعد آپ کے دفن کرنے کا انتظام کیا اور حضرت اسحاق کو مقفیلہ کے غار میں دفن کیا گیا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کی آخری آرام گاہ بھی تھی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی ذہانت، خوبصورتی اور اپنے والد کی محبت کے لیے مشہور تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام
اپنے باقی بیٹوں سے زیادہ عزیز تھے، اور انہوں نے یوسف کے لیے ایک رنگین کبابی بنوائی جو کہ ان کے بھائیوں کے دلوں میں حسد کا بیج بونے کا سبب بن گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا ایک خواب سنایا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ آپ اور ان کے بھائی کھیت میں کھڑے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پولا کھڑا ہے، جبکہ ان کے بھائیوں کے پلے اس کے سامنے جھک رہے ہیں۔ پولا انگریزی میں شیف کہلاتا ہے۔ یہ گندم یا کسی اور اناج کی کٹائی کے بعد اس کے ڈھیر کو باندھ کر کھڑا کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پولا کھڑا ہے اور آپ کے بھائیوں کے پلے آپ کے پولے کے سامنے جھک رہے ہیں۔ اس خواب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حسد کو اور زیادہ بھڑکا دیا، اور انہوں نے مذاق اڑایا کہ کیا یوسف علیہ السلام واقعی ان پر حکمرانی کریں گے۔ خیر چند دن بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اور خواب دیکھا، جس میں سورج، چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے جھک رہے تھے۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد اور بھائیوں کو سنایا۔ اس بار ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ وہ ان خوابوں کو اتنا اہم نہ سمجھیں، لیکن آپ کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ شاید ان خوابوں میں کوئی خاص مطلب پوشیدہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد بڑھتا جا رہا تھا، اور ایک دن جب وہ اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے دور گئے ہوئے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو ان کی خبر لینے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے پاس پہنچے تو ان کے بھائیوں نے انہیں دیکھ کر ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر آپ کی قبا اتار لی اور انہیں ایک خشک کنویں میں ڈال دیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ختم کر دیں، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ اسے قتل کرنے کے بجائے غلام بنا کر بھیج دیں۔ ایک وضاحت: جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے ملنے گئے جو کہ بھیڑیں چرا رہے تھے، ان کے بھائیوں نے انہیں دیکھتے ہی ان کے خلاف سازش تیار کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی روبن نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کریں بلکہ اسے کنویں میں ڈال دیں تاکہ اس کے خون کا الزام ان پر نہ آئے۔ دراصل روبن کی نیت تھی کہ وہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر ان کے والد کے پاس لے جائے گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کا کوٹ اتار کر انہیں ایک گہرے اور خشک کنویں میں پھینک دیا۔ کنویں میں پانی نہیں تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں بے یار و مددگار پڑے رہے۔ روبن کا ارادہ تھا کہ موقع پا کر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکال لیں گے، لیکن جب روبن وہاں نہیں تھا، باقی بھائیوں نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے تو اس وقت باقی بھائیوں کا یہ نیا منصوبہ تھا۔ تو اس دوران کچھ اسماعیلی تاجر وہاں سے گزر رہے تھے جو مصر کی طرف جا رہے تھے۔ بھائیوں نے یہ سوچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑنے سے بہتر ہے کہ اسے ان تاجروں کے ہاتھ بیچ دیا جائے تاکہ نہ صرف وہ ان کی نظروں سے دور ہو جائے بلکہ انہیں کچھ پیسے بھی مل جائیں۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا نے مشورہ دیا کہ حضرت یوسف کو انہی اسماعیلی تاجروں کے ہاتھ بیچ دیا جائے۔ اس تجویز کو مانتے ہوئے حضرت یوسف کے بھائیوں نے آپ کو کنویں سے باہر نکالا اور 20 چاندی کے سکوں کے عوض انہی تاجروں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ پھر آپ کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبا کو بکری کے خون میں رنگ کر اپنے والد کے پاس واپس لے گئے اور آپ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگلی جانوروں نے مار دیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی موت کا سن کر شدید غم کا اظہار کرتے ہیں اور کئی دنوں تک سوگ مناتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد میں آ کر مصر کے تاجروں کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا تو وہ مصر میں ایک اعلیٰ افسر پوتیفار کے غلام بن گئے۔ پوتیفار فرعون کا ایک افسر تھا اور محافظوں کے سردار کی حیثیت رکھتا تھا۔ حضرت یوسف کی زندگی میں غلامی کا یہ نیا مرحلہ ان کے کردار اور ایمان کی ایک بڑی آزمائش ثابت ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچنے کے بعد پوتیفار کے گھر میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے لگے۔
خدا کی برکت ان کے ساتھ تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کام میں ایمانداری، قابلیت اور دیانتداری کا مظاہرہ کیا۔ آپ کی محنت اور خدا تعالیٰ کی برکت کی وجہ سے پوتیفار نے جلد ہی یہ محسوس کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی عام غلام نہیں، بلکہ ان کے ذریعے خدا ان کے گھر اور کام میں برکت دے رہا ہے۔ چنانچہ پوتیفار نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پورے گھر کا انچارج بنا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پوتیفار کے گھر میں تمام معاملات سنبھالنے لگے۔ پوتیفار کا گھر حضرت یوسف کے لیے ایک نئی امید کا مقام بن گیا، لیکن ان کی مشکلات ختم نہ ہوئیں۔ پوتیفار کی بیوی نے حضرت یوسف کی خوبصورتی اور اچھے کردار کو دیکھ کر انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ وہ بار بار حضرت یوسف کو ورغلانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن حضرت یوسف نے ہر بار اسے ٹھکرا دیا۔ حضرت یوسف نے اسے بتایا کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کے بغیر کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ ایک دن جب حضرت یوسف علیہ السلام گھر میں تھے اور گھر میں کوئی اور نہیں تھا، پوتیفار کی بیوی نے حضرت یوسف کا دامن پکڑ کر آپ کو گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو اس سے چھڑانے کی کوشش کی اور اس کے ہاتھ سے اپنا دامن چھڑا کر بھاگ نکلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس جرأت مندی نے انہیں پوتیفار کی بیوی کے غصے کا نشانہ بنا دیا۔ پوتیفار کی بیوی نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اپنے گھر کے لوگوں کو جمع کر کے الزام لگایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر حملہ کیا ہے۔ جب پوتیفار گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے بطور ثبوت پیش کیے کہ یہ کپڑے حضرت یوسف علیہ السلام کے غلط ارادوں کی نشانی ہیں۔ پوتیفار نے اپنی بیوی کی باتوں پر یقین کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا۔ قید خانے میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی دیانتداری اور اللہ تعالیٰ کی برکت ان کے ساتھ تھی۔ جیل کے دروغہ نے جلدی یہ بات محسوس کر لی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک غیر معمولی قیدی ہیں، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے کے دیگر قیدیوں کی نگرانی کا کام سونپ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی محنت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی وفاداری حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں بھی عزت اور ذمہ داری دلوا دیتی ہے۔ قید خانے میں حضرت یوسف کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی موجودگی ان کے ساتھ رہی اور آپ نے قیدیوں کی مدد کی، ان کے خوابوں کی تعبیر اور ان کے ساتھ نیکی کا سلوک جاری رکھا۔ یہ آزمائش حضرت یوسف علیہ السلام کے ایمان اور کردار کا امتحان تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر مشکل کا سامنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانہ بھی ایک چھوٹی سی دنیا بن گیا، جہاں آپ کی دیانتداری، محبت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نے آپ کو سب سے ممتاز بنا دیا۔ آپ کسی بھی حال میں اپنے اصولوں سے پیچھے نہ ہٹے اور ہمیشہ حق اور انصاف کی بات کی۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دیانتداری اور اللہ تعالیٰ کی برکت کی وجہ سے انہیں قیدیوں کی نگرانی سونپی گئی۔ اسی دوران مصر کے فرعون کے دو اہم افسران ساکی اور نان بائی کسی جرم کی وجہ سے قید میں ڈال دیے گئے۔ یہ دونوں افسران حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں رہنے لگے اور جلدی حضرت یوسف کی شخصیت سے متاثر ہو گئے۔ ایک دن ان دونوں افسروں نے خواب دیکھا اور یہ خواب ان کی پریشانی کا باعث بن گئے، کیونکہ وہ ان کی تعبیر سمجھنے سے قاصر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی پریشانی محسوس کی اور ان سے پوچھا کہ یہ دونوں کیوں افسردہ ہیں۔ دونوں افسروں نے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنائے اور آپ سے تعبیر طلب کی۔ ساکی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کے سامنے ایک انگور کی بیل ہے جس پر 3 شاخیں ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک انگور پک چکے ہیں اور وہ انگوروں کو نچوڑ کر فرعون کے جام میں ڈال رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کرتے ہوئے بتایا کہ 3 شاخیں 3 دن کی علامت ہیں اور 3 دن بعد فرعون اسے اس کے عہدے پر بحال کر دے گا اور وہ دوبارہ فرعون کو جام پیش کرے گا۔ دوستو، یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ فرعون وہ فرعون نہیں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا،
بلکہ یہ بات جان لے کہ مصر کے حکمرانوں کو فرعون بھی کہا جاتا ہے۔ نان بھائی نے بھی اپنے خواب کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے رجوع کیا۔ اس نے کہا کہ اس نے خواب میں اپنے سر پر 3 ٹوکریاں دیکھی ہیں۔ ان ٹوکریوں میں فرعون کے لیے مختلف اقسام کی روٹیاں تھیں اور پرندے ٹوکریوں سے کھا رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر کرتے ہوئے نان بھائی کو یہ بتایا، 3 ٹوکریاں بھی 3 دن کی علامت ہیں اور 3 دن بعد فرعون اسے سزا دے گا اور یہ درخت پر لٹکایا جائے گا اور پرندے اس کے گوشت کو کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیریں درست ثابت ہوئیں اور 3 دن بعد فرعون نے ساقی کو اس کے عہدے پر بحال کر دیا، جبکہ نان بھائی کو سزائے موت دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا تھا کہ جب وہ فرعون کے سامنے جائے تو اس کا ذکر کرے اور اس کی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ اس قید سے نکل سکے۔ لیکن ساقی اپنی بحالی کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بالکل بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طرح مزید وقت قید میں گزارنا پڑا۔ مصر کے فرعون نے بعد میں 2 اہم خواب دیکھے جو اسے بہت پریشان کر گئے۔ پہلے خواب میں اس نے دیکھا کہ دریائے نیل کے کنارے 7 موٹی اور خوبصورت گائیں چر رہی ہیں، لیکن پھر 7 دبلی اور بدصورت گائیں آئیں اور ان موٹی گائیوں کو کھا گئیں۔ دوسرے خواب میں اس نے دیکھا کہ 7 بھرپور اور صحت مند بالیاں ہیں جنہیں 7 سوکھی اور جھلسی ہوئی بالیاں نگل لیتی ہیں۔ فرعون کی پریشانی اس وقت بڑھ گئی جب اس کے دربار کے تمام جادوگر اور دانا اس خواب کی تعبیر کرنے میں ناکام رہے۔ اس وقت فرعون کے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے جنہوں نے قید خانے میں اس کے اور نان بھائی کے خوابوں کو صحیح طرح سے تعبیر کیا تھا۔ ساقی نے فرعون کو حضرت یوسف کے بارے میں بتایا اور فرعون نے فوراً انہیں حکم دیا کہ قید خانے سے آپ کو باہر نکالا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید سے نکلنے کے بعد نہا دھو کر غسل کیا اور پھر نیا لباس زیب تن کیا اور پھر فرعون کے دربار میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون کے خواب کی تعبیر کی کہ یہ 2 خواب ہیں اور ایک ہی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ 7 موٹی گائیں اور بھرپور بالیاں 7 برس کی فراوانی کی نشانی ہیں، جبکہ 7 دبلی گائیں اور سوکھی بالیاں 7 برس کے قحط کی نشانی ہیں۔ اس تعبیر کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ مشورہ بھی دیا کہ فراوانی کے 7 سالوں میں خوراک جمع کی جائے تاکہ قحط کے 7 برسوں میں عوام کو بچایا جا سکے۔ فرعون نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بصیرت، حکمت اور خدا کی طرف سے عطا کردہ علم کو دیکھ کر انہیں مصر کا نگران اور وزیر مقرر کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی ساری زمین کا اختیار دیا گیا اور فرعون نے انہیں اپنا خاص نشان، ایک انگوٹھی دی جو حضرت یوسف کی اتھارٹی کی نشانی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر اناج جمع کرنے کا بندوبست کیا اور فراوانی کے 7 سالوں میں ہر شہر اور ہر علاقے میں گودام بنائے تاکہ خوراک کو محفوظ کیا جا سکے۔ جب قحط کے سال آئے تو مصر کے پاس وافر مقدار میں خوراک تھی اور دیگر ممالک کے لوگ بھی اناج خریدنے کے لیے مصر کی طرف آنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت عملی نے نہ صرف مصر کو بچایا بلکہ ارد گرد کے ممالک کی بھی مدد کی۔ ان کی دور اندیشی اور انتظامی صلاحیت نے مصر کو قحط سے محفوظ رکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی مقبولیت اور عزت میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ جب قحط نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو کنعان کی سرزمین بھی قحط سے متاثر ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے پاس بھی خوراک کی قلت ہو گئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر جانے کا حکم دیا تاکہ وہاں سے اناج خرید سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی جو ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے تھے مصر پہنچے۔ صرف بنیامین کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا کیونکہ وہ اس کے حوالے سے بہت فکر مند تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے تو انہیں معلوم نہ تھا کہ مصر کا نگران اور وزیر وہی حضرت یوسف ہیں جنہیں انہوں نے سالوں پہلے غلام بنا کر فروخت کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن خود کو ظاہر نہ کیا۔ انہوں نے بھائیوں سے سختی سے بات کی اور انہیں جاسوس قرار دیا۔
جو زمین کی خفیہ معلومات لینے کے لیے آئے تھے۔ بھائیوں نے اپنی صفائی پیش کی کہ وہ جاسوس نہیں بلکہ اپنے خاندان کے لوگ ہیں اور اناج خریدنے آئے ہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی کہانی سنائی کہ وہ 12 بھائی ہیں، سب سے چھوٹا بنجمین ہے اور وہ اپنے والد کے پاس ہے اور ایک بھائی ہم میں نہیں رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی باتوں کو سنا اور آزمائش کے طور پر انہیں کہا کہ جب تک ان کا چھوٹا بھائی مصر میں نہیں آئے گا وہ انہیں سچا نہیں مانیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی کو لے آئیں اور اس دوران انہوں نے شمون کو قید میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ اناج کے تھیلوں میں اپنے بھائیوں کی دی ہوئی رقم بھی واپس رکھ دی جائے تاکہ ان کا ایمان اور نیت مزید آزمائی جائے۔ حضرت یوسف کے بھائی کنان واپس پہنچے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر میں پیش آنے والے واقعات سنائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام شدید رنجیدہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنجامین کو مصر بھیجنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ بھی کھو نہ جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جذبات میں اس وقت اور بھی اضافہ ہو گیا جب بھائیوں نے اناج کے تھیلوں میں اپنی رقم بھی واپس پائی۔ جب قحط بڑھتا گیا اور کنان میں اناج ختم ہونے لگا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دوبارہ مصر جانے کا حکم دیا۔ یہودا نے اپنے والد کو یاد دلایا کہ مصری نگران نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ بنجامین کو ساتھ لائے بغیر واپس مصر نہ آئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے شدید تردد کے بعد بنجامین علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجنے کی اجازت دی، لیکن پہلے انہیں نصیحت کی کہ وہ کچھ تحائف اور 2 گنا پیسہ ساتھ لے جائیں تاکہ مصری نگران کو مطمئن کر سکیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بنجامین کے ساتھ آتے دیکھا تو ان کا دل بھر آیا، مگر انہوں نے پھر بھی اپنی شناخت ظاہر نہ کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنے گھر میں دعوت پر بلایا اور ان کے لیے خاص ضیافت کا بندوبست کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی ترتیب دیکھ کر انہیں عمروں کے حساب سے بٹھایا، جس پر بھائیوں کو حیرت ہوئی کہ نگران ان کے بارے میں اتنا کیسے جانتا ہے۔ ضیافت کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے بنجامین کو خاص طور پر عزت دی اور انہیں دوسروں کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ کھانا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے ساتھ دوبارہ تعلقات استوار کرنے کا یہ ایک بہت ہی اہم قدم تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے محبت اور معافی تھی، مگر آپ جاننا چاہتے تھے کہ کیا آپ کے بھائیوں نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی ایمانداری کو مزید آزمانے کے لیے ایک اور ترکیب کی۔ آپ نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ بنجامین کے اناج کے تھیلے میں چاندی کا ایک پیالہ رکھ دیا جائے۔ جب بھائیوں نے سفر کا آغاز کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ملازم نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں چوری کے الزام میں واپس لے آیا۔ جب پیالہ بنجامین کے سامان سے برآمد ہوا تو بھائیوں نے شدید غم اور خوف کا اظہار کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ تدبیر سے بنجامین کے تھیلے میں چاندی کا پیالہ رکھوایا تو آپ کا مقصد اپنے بھائیوں کی سچائی اور ان کی نیت کا امتحان لینا تھا۔ جب پیالہ بنجامین کے سامان سے برآمد ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا کہ صرف بنجامین ہی مصر میں رہ کر سزا پائے گا، جبکہ باقی بھائی اپنے وطن واپس جا سکتے ہیں۔ کیونکہ پیالہ حضرت بنجامین کے تھیلے سے نکلا ہے اس لیے باقی تمام بھائی آزاد ہیں اور واپس اپنے وطن جا سکتے ہیں۔ یہ امتحان حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ وہ نہ صرف اپنے والد حضرت یعقوب کے سامنے بے بس ہو چکے تھے بلکہ انہیں اپنے بھائی بنجامین کی حفاظت کی بھی فکر تھی۔ یہودا جو سب سے بڑا بھائی تھا حضرت یوسف کے سامنے گیا اور ایک جذباتی اپیل کی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی حالت بتائی کہ کس طرح یعقوب علیہ السلام نے پہلے ایک بیٹا کھو دیا ہے اور اب اگر بنجامین بھی نہ لوٹا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل ٹوٹ جائے گا اور آپ کو شدید غم پہنچے گا۔ پھر یہودا نے خود کو حضرت بنجامین کی جگہ غلام بنانے کی پیشکش کی تاکہ ان کے والد کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔
حضرت یوسف علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے کہ ان کے بھائیوں نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے کچھ سبق سیکھ لیا ہے اور اب وہ ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے بھائی اب اپنی خود غرضی سے نکل کر حقیقی محبت اور وفاداری کے جذبات رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور وہ خود کو مزید روک نہ سکے۔ انہوں نے اپنے تمام مصری ملازمین کو کمرے سے باہر بھیج دیا تاکہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اکیلے میں بات کر سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے روتے ہوئے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنی شناخت ظاہر کی اور بتایا کہ میں وہی یوسف ہوں جسے انہوں نے سالوں پہلے بیچ دیا تھا۔ بھائیوں پر حیرت اور خوف طاری ہو گیا کہ اب ان کا کیا حال ہونے والا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے ان سب چیزوں کو ایک مقصد کے تحت ترتیب دیا تھا تاکہ آپ مصر میں آ کر قحط کے دوران اپنے خاندان کی مدد کر سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو گلے لگا لیا اور انہیں تسلی دی کہ آپ انہیں معاف کر چکے ہیں۔ پھر حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو ہدایت دی کہ وہ فوراً کنعان واپس جائیں اور اپنے والد حضرت یعقوب کو لے کر آئیں تاکہ وہ مصر میں رہ سکیں اور قحط کے باقی سالوں میں محفوظ رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ معافی اور بھائیوں کے ساتھ محبت نے ان کے درمیان کی تمام دوریاں مٹا دیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو خصوصی سواری، کپڑے اور مال و دولت کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وہ اپنے والد کو مصر لانے کے لیے آمادہ کر سکیں۔ جب بھائی کنعان پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خبر دی تو پہلے تو وہ یقین نہ کر سکے، لیکن جب انہوں نے حضرت یوسف کی بھیجی ہوئی سواری اور تمام تحائف دیکھے تو وہ یقین کر گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور فوری طور پر مصر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کا پورا خاندان مصر روانہ ہو گئے۔ راستے میں خدا نے حضرت یعقوب کو یقین دلایا کہ وہ مصر میں جانے سے نہ ڈریں، کیونکہ یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ ان کا خاندان وہاں بڑھے اور پھولے پھلے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان مصر پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو دیکھ کر آپ کو گلے لگا لیا اور برسوں کے بچھڑے ہوئے رشتے دوبارہ سے جڑ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کو گوشن کے علاقے میں بسایا جو کہ مصر کا ایک زرخیز علاقہ تھا تاکہ وہ آرام سے زندگی بسر کر سکیں۔ فرعون نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کو خوش آمدید کہا اور انہیں مصر میں رہنے کی پوری اجازت دے دی۔ جب قحط کی شدت بڑھنے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انتظام کیا کہ مصر کی عوام کے لیے بھی اناج کی فراہمی کی جائے۔ آپ نے تمام لوگوں سے اناج خرید کر انہیں ذخیرہ کرنے کی ہدایت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت اور انتظامی صلاحیت نے مصر کو قحط سے محفوظ رکھا۔ اسی دوران حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے ایک خاص نصیحت کی جس میں آپ نے انہیں یاد دلایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ زمین ان کی نسلوں کے لیے ہے اور انہیں یہاں رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اس بات کی اطلاع دی کہ وہ اپنا اختیار فرعون کے حوالے کر چکے ہیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کی مدد کر سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کوششوں کی بدولت نہ صرف اپنے خاندان کو بلکہ پورے مصر کو بچا لیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کی زندگی کا وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ نے اپنے پوتوں منسی اور افرائم کو بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنے والد کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ان کی برکت حاصل کر سکیں۔ یہ ملاقات نہ صرف محبت کی علامت تھی بلکہ ایک اہم روایتی رسومات کا حصہ بھی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے والد کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور ان کی برکت کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے افرائم کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اور منسی کو اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ رکھ دیا تاکہ آپ دونوں کو برکت دے سکیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں کو نیک نیتی سے دعا دی اور انہیں اپنی دعاؤں میں شامل کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے تجربات کے ذریعے
اپنی نسلوں کو آگے بڑھنے کا راستہ دکھایا۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے بہت غمگین ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد کے جسم کو صحیح طریقے سے تیار کیا، اس کے بعد اس کی تدفین کا انتظام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی آخری خواہش کے مطابق انہیں کنعان میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون کو بتایا کہ وہ اپنے والد کی تدفین کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ کنعان جا رہے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کنعان پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑے جنازے کا اہتمام کیا گیا۔ تمام خاندان، دوست اور قریبی لوگ اس جنازے میں شرکت کرنے لگے۔ یہ ایک دل دہلا دینے والا لمحہ تھا جہاں تمام افراد اپنے پیارے کی یاد میں روتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدفین ایک تاریخی لمحہ تھی جو خاندان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدفین ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں خوف اور بے چینی پیدا ہونے لگی۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ اب جب ان کا والد نہیں رہا تو حضرت یوسف علیہ السلام ان سے انتقام لے سکتے ہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر آپ سے معافی مانگی اور کہا کہ ان کے والد نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی باتیں سن کر انہیں تسلی دی اور آپ فرمانے لگے کہ انہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور ان سے کہا کہ وہ ان کی غلطیوں کو یاد نہ رکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یقین دلایا کہ وہ انہیں کبھی بھی نہیں بھولیں گے اور ان کا خیال رکھیں گے۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اختتام قریب آ گیا۔ انہوں نے اپنے خاندان کو بتایا کہ جب آپ فوت ہوں گے تو آپ کے جسم مبارک کو کنعان واپس لے جایا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد انہیں بھی اسی طرح دفن کیا گیا جیسے ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدفین ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ اختتام نہ صرف ایک فرد کی کہانی کا اختتام ہے بلکہ ایک عظیم خاندان کی تاریخ کا ایک اہم باب بھی ہے۔ یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت، معافی اور خاندان کی قدر ہمیشہ زندہ رہنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قربانی اور حکمت نے انہیں اور ان کے خاندان کو زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے میں بہت زیادہ مدد فراہم کی۔ آپ کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہو جائیں۔ دوستو، جیسا کہ شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ کہانی اور یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ سچا واقعہ ہم بائبل کے مطابق بیان کر رہے ہیں۔ اب اسلام میں اور عیسائیت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ سچا مذہب اور دین اسلام ہی ہے۔ قرآن پاک دنیا کی سب سے زیادہ سچی اور لاریب کتاب ہے۔ قرآن پاک کے ایک ایک حرف میں صداقت ہے اور ایک ایک حرف میں سچائی ہے، اور قرآن پاک نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا ہے۔ لیکن بائبل میں کچھ ایسے واقعات تھے جن کا ذکر قرآن پاک میں یا اسلامی تعلیمات میں نہیں ملتا، یا اگر ملتا بھی ہے تو اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ملتا۔ یہ وہ چند واقعات ہیں جن کا ذکر بائبل میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آیا ہے، لیکن اسلامک تعلیمات میں ان کا ذکر نہیں ملتا، یا آیا بھی ہے تو اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں آیا جس طرح بائبل میں آیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس سچے قصے کو بیان کرتے ہوئے ہم سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی اور اپنے ان الفاظ کی توبہ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحمان رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ ویسے بھی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔